अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामीन, आज हम सूरह बकरा का 16वां रुकू पढ़ेंगे। सूरह बकरा के 16वें रुकू में कुल 12 आयतें हैं। आयत नंबर 130 से लेकर 141 तक, और यहाँ पे पहला पारा भी मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। कल से हम दूसरा पारा सयकूल शुरू करेंगे। अलिफ लाम मीम आज मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। तो पहले इस रुकू में, ये पहले पारे का आखिरी रुकू है, इसमें तौहीद बारी ताला का बयान है और पिछली उम्मतों के साथ मुआजना है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी औलादों का ज़िक्र है। शुरू करते हैं अपना रुकू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यरग़बु अन मिल्लति इब्राहीम इल्ला मन सफ़िहा नफ़्सह वलक़द इस्तफ़ैनाहु फ़िद्दुनिया व इन्नहु फ़िल आख़िरति लमिनस सालिहीन। वमन और कौन, यरग़बु बेरग़बती करेगा, मुँह फेरेगा, अन से, मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, इल्ला सिवाय, मन जो, सफ़ीहा बेवकूफ़ हो गया, नफ्सहु उसका नफ्स, वलक़द और तहकीक, इस्तफ़ैनाहु हमने चुन लिया है उन्हें, फिर दुनिया में, व इन्नहु और वो, बेशक वो, फ़िल आखिरती आखिरत में, लमिनस सालिहीन अलबत्ता नेकूकारों में से होंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दीन इब्राहीमी से वो ही बेरग़बती करेगा जो महज बेवकूफ़ हो। हमने तो उसे दुनिया में भी बरगज़ीदा किया था और आखिरत में भी वो नेकूकारों में से है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इसमें तारीफ़ और तौसीफ़ की गई है कि वो बड़े जलीलुल क़दर अंबिया अलैहिमुस्सलाम में से थे, और उनसे बेरग़बती कौन कर सकता है। कोई बेवकूफ़ी होगा जो उनके मकाम और मर्तबे से डिनाई करेगा। हर मज़हब जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के से जाकर मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हों, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हों, सबके जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही हैं। तो अल्लाह पाक ने उनका रुतबा बहुत बुलंद किया है, दुनिया में भी उन्हें चुन लिया और आखिरत में भी उन्हें नेकूकारों में से रखा अल्लाह पाक ने। आयत नंबर 131। इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। इस जब, क़ाला फरमाया, लहू उनसे, रब्बुहु उनके रब ने, अस्लिम फरमा बरदार हो जा। क़ाला फरमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असलम तो मैं फरमा बरदार हुआ, लिरब्बिल आलमीन तमाम जहानों के रब के लिए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब कभी भी उन्हें उनके रब ने कहा फरमा बरदार हो जा, उन्होंने कहा कि मैंने रब्बुल आलमीन की फरमा बरदारी की। तो हमने रुकू नंबर 15 में भी देखा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम किन किन आजमाइशों से गुज़रे और अल्लाह ताला ने उन्हें कितनी बातों में आजमाया, और उन्होंने हर बात पूरी की और हर आजमाइश में वो पूरे उतरे अल्लाह की रहमत से, उसकी तौफीक से। आयत नंबर 132। वबस्सा बिहा इब्राहीमु बनीही व याक़ूब या बनिया इन्नल्लाह अस्तफ़ा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वबस्सा और वसीयत की, बिहा इसकी, इब्राहीम ने, बनी ही अपने बेटों को, व याकूब और याकूब ने, या बनिया क्या है हमारे बच्चों, हमारे बेटों, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला ने, अस्तफ़ा चुन लिया है, लकुम तुम्हारे लिए, अद्दीन ये दीन, ख़ास दीन, फ़ला पसना, तमूतुन्ना तुम मरना, इल्ला सिवाय, व अंतुम और तुम हो, मुस्लिमून मुसलमान फरमा बरदार। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसकी वसीयत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद को की कि हमारे बच्चों, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा लिया है, ख़बरदार तुम मुसलमान ही मरना। यानी तमाम पैगंबर दीन इस्लाम की ही तालीम लेकर आए थे और दीन इस्लाम ही पहुंचा रहे थे अपनी उम्मतों को। वो अलग बात है कि बाद में उनकी उम्मतों ने उसमें तहरीफ कर ली। आयत नंबर 133। क़ाल
ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدہ قالوا نعبد الہک وإلہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ام کیا کنتم تم تھے شہداء حاضر موجود اس جب حضرہ آئی یعقوب علیہ السلام کو الموت موت اذ قال لبنیہ جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا پوچھا ما تعبدون کس کی عبادت کرو گے تم من بعدی میرے بعد قالوا تو انہوں نے کہا نعبد ہم عبادت کریں گے الہ کا آپ کے معبود کی و الہ آبائک اور آپ کے آباء و اجداد کے معبود کی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ابراہیم علیہ السلام کے معبود حضرت اسماعیل علیہ السلام کے معبود حضرت اسحاق علیہ السلام کے معبود کی جو ایک ہی معبود ہے وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے مسلمون فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے وقت تم موجود تھے جب انہوں نے اپنی اولاد کو کہا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے جواب دیا کہ آپ کے معبود کی، آپ کے آباء و اجداد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی جو معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ آیت نمبر 134 تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ تلک یہ امت تھی قد خلت جو گزر چکی، لہا ان کے لیے ہے، ما کسبت جو انہوں نے کمایا، لکم ولکم اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم جو تم کماؤ گے، جو تم کرو گے، ولا اور نہیں تسألون تم سے پوچھو گی، اما بارے میں کانوا وہ تھے، یعملون وہ کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے، ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان اہل کتاب کے اعمال کے بارے میں پوچھ نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 135 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ وقالو اور انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ، ہودن یہودی، او نصارا یا عیسائی، تہتدو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ کل کہہ دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ بلکہ دین ابراہیم علیہ السلام کا راست رو دین ہے، سیدھا دین ہے۔ وما کانا من المشرکین وا اور ما نہیں کانا تھے من سے المشرکین مشرکوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ آیت نمبر 136 قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون۔ قولو کہو آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الینا ہماری طرف، وما اور جو انزلہ نازل ہوا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی طرف، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی طرف،
والاسباطی اور ان کی اولاد پر، وما اوتیا اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم اور جو دیا گیا نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرقو ہم نہیں فرق کرتے، بین احد کسی ایک کے درمیان، منہم ان میں سے، ونحن اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام دیے گئے، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، یعنی ہم مسلمان ہر نبی کو مانتے ہیں، الحمدللہ۔ آیت نمبر 137، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ فَإِنْ پھر اگر، آمنوا وہ ایمان لائے، بمثلی مانند، ما آمنتم تم ایمان لائے، بھی اس پر، فقط پس تحقیق، فقد اہتدوا وہ ہدایت پا جائیں گے، وَإِن تولوا اور اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا پس بے شک وہ فی میں، شقاق دور کی گمراہی میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پس کافی ہے اللہ ان کے لیے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ تم جیسا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں، اور اگر منہ موڑیں تو وہ صریح اختلاف میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفایت کرے گا، اور وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ نے کیسا ان کو جواب دیا ہے کہ تم اگر ایسا ایمان لاؤ جیسا مسلمان ایمان لائے ہیں تو تب تم ہدایت پاؤ گے، اپنے بارے میں سوچو۔ تو وہ شدید اختلاف میں تھے، انہوں نے منہ موڑ لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی مخالفت کی ہے، اس میں رد کیا ہے ان کی اس بات کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ آیت پڑھتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال آ جاتا ہے۔ جب ان کی شہادت ہوئی تو وہ ان کا جو قرآن پاک وہ پڑھ رہے تھے اس وقت جب ان کو شہید کیا گیا، تو قرآن پاک پہ ان کے خون جب گرا ہے نا تو اس آیت پہ گرا تھا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ کہتے ہیں بزرگان دین، مفسرین، کہ یہ آیت ہمیں ہر مشکل میں پڑھنی چاہیے، کوئی بھی مشکل ہمیں پیش آ جائے نا تو یہ آیت کثرت سے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ مشکل حل کر دیتے ہیں اپنی رحمت سے۔ آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون۔ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، ومن اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ اللہ سے، صبغہ رنگ، اور نحن ہم، لہو اسی کے لیے، عابدون عبادت گزار ہیں۔ اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور اللہ تعالیٰ سے اچھا رنگ کس کا ہوگا، ہم تو اسی کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفات کو اپنانے کا حکم دیا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ صبغۃ اللہ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے مراد ہے اللہ کی صفات۔ اللہ تعالیٰ رحیم ہے تو تم بھی لوگوں پہ رحم کرو، اللہ تعالیٰ ہر حق ہے، حق اور سچ بات کہتا ہے تو تم بھی سچ بولو۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن میں اپنی صفات بیان کرتا ہے وہ علیم ہے، علم والا ہے، تو تم بھی علم حاصل کرو۔ بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کم علم دیا ہے، بہت ہی کم، لیکن اللہ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ علم کو پسند کرتا ہے۔ پہلی وحی ہی علم کے بارے میں اللہ پاک نے نازل فرمائی، اقرا پڑھو۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات اپنانے کو مفسرین نے بتایا کہ صبغۃ اللہ سے مراد ہے اللہ کی صفات کو اپنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ درگزر اور معاف کرتا ہے، ہمیں ساری زندگی اللہ ہمیں معاف کرتا رہتا ہے ہماری ہر گناہ پہ، تو ہم لوگ کسی کو معاف نہیں کرتے، ہم لوگ تو فوراً بدلہ لینے کی سوچتے ہیں، حالانکہ اللہ کی صفت جو ہے
وہ ہمیں اس پہ نظر رکھنی چاہیے اور ہمیں وہ چیزیں اپنانی چاہیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کہلائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی پالیسی تھی، ساری زندگی افو درگزر سے کام لیا، کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس معیار پہ پورے اتریں جو اللہ پاک نے قرآن میں ایک مومن اور مسلم کے لیے مقرر کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 139 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ قل کہہ دیجئے آتحاجوننا، کیا تم ہم سے حجت بازی کرتے ہو، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، وَنَحْنُ، اور ہم، لَهُ، اسی کے لیے، مخلصون، مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو جو ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال، ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ آیت نمبر 140 ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ام تقولون، یا تم یہ کہتے ہو، انا، بے شک، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد، کانو، تھے، ہودن و نصارا، یہودی یا عیسائی۔ قل کہو، انتم اعلم ام اللہ، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ ومن اظلم، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادتاً، جو چھپائے گا گواہی کو، عندہ، اس کے پاس، من اللہ، اللہ سے، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، غافل، اما، اس سے، جو تعملون، تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ کہہ دو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ کے پاس شہادت چھپانے والے سے زیادہ ظالم اور کون ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے غافل نہیں۔ یہ آیت پڑھ کے ذہن اس طرف جاتا ہے کہ تم بریلوی ہو، دیوبندی ہو، وہابی ہو، شیعہ ہو، قادیانی ہو، اتنے سارے فرقے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی فرقہ نہیں بنایا، سب مسلم تھے، سب ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے تھے۔ اب اگر ہم کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس فرقے سے تھے، صحابہ اکرام کس فرقے سے تھے، تو کوئی جواب نہیں ملتا۔ تو اس سے اچھا نہیں کہ ہم فرقوں میں بٹنے کی بجائے ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قرآن، ایک اللہ، ایک کتاب کو ماننے والے سب ایک ہی مسلم کہلائیں، بجائے طرح طرح کے فرقوں کے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ آیت نمبر 141 تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ تلک، یہ، امت تھی، قد، تحقیق، خلت، گزر چکی، لہا، اس کے لیے تھا، ما کسبت، جو انہوں نے کیا، ولکم، اور تمہارے لیے ہے، ما کسبتم، جو تم کرو گے، ولا تسألون، اور نہیں تم سے پوچھا جائے گا، اما، بارے میں، جو کانو، وہ تھے، یعملون، کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ امت ہے جو گزر چکی، اور جو انہوں نے کیا ان کے لیے ہے، اور جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے ہے، تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے۔ یعنی وہ اہل کتاب جو تھے، یہودی، عیسائی، پچھلی امتیں، وہ گزر گئیں، جو انہوں نے کرنا تھا کر کے چلے گئے۔ اب موقع ہے مسلمانوں کے ہاتھ میں، وقت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے، اب دیکھیں کہ مسلمان کیا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو یہ تاکید کی جا رہی ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم نہ مرنا مگر فرما برداری کی حالت میں،
مسلمان ہونے کی حالت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العظیم۔